अब देखिए बेटा, पैराडाइज लॉस्ट क्या है, ये मैं बात जो है ना पहले सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। देखिए पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक एपिक है, एपिक पोएम है जिसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। ठीक है। अब एपिक पोएम क्या होती है? एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसकी जो टिपिकल जो बुक्स होती हैं वो 12 होती हैं। ठीक है। तो जॉन मिल्टन ने भी ये लिखी है। हमने एक टॉपिक जो है वो एपिक पोएम, प्रूव पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक पोएम, तो उसमें जो है हम ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसको करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपने माइंड में इतना ही रखना है कि एपिक पोएम जो होती है वो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें क्या होती है, बहुत एक लंबी कहानी को जो है ना वो वर्सेस में पेश किया जाता है। अब पोइट्री में जो है राइटर उसको पेश करता है। ठीक हो गया। और क्या करता है जी, उसके ज़रिए हम जो है कल्चर्स के बारे में भी सीखते हैं, और उसके बाद जो है डिफरेंट और भी बहुत सी चीज़ें जो है हम सीखते हैं उस दौर के हवाले से, क्योंकि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो बहुत सी चीज़ें वो हमें लिटरेचर जो है बता रहा होता है। जब हम इसको, ये हमारा टॉपिक पढ़ेंगे कि एज एन एपिक पोएम, तो हम ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी आपने इतना ही रखना है। आपने अपने यूनिवर्सिटी कोर्सेज में भी पढ़ा होगा कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक पोएम है। किसने लिखी है जी? जॉन मिल्टन ने लिखी है। फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो बाकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि कब लिखी, कैसे लिखी, किस तरह से लिखी। या कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा जो मैं आपसे करूंगा, और आप लोगों ने जो है ना वो मुझे बताने हैं, ताकि आपका जो है वो इंटरेस्ट पैदा किया जाए स्टडी में, और आप लोग खुद से भी जो है ना वो रिसर्च करें। अच्छा जी, सवाल करता है जी व्हाट इज अ थीम। देखो बच्चे, थीम क्या होता है? असल में थीम जो होता है ना वो मेन आइडिया होता है। क्या होता है? मेन आइडिया। किसी भी टेक्स्ट का जो मेन आइडिया होता है, जिस पे जो है हमारा राइटर क्या कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, राइटर जिसके बारे में लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? थीम कहते हैं। जो उसका क्या होता है? मौजू होता है। किसी भी चीज़ का मौजू जो है वो उसका थीम होता है। एक आइडिया जो सेंट्रल आइडिया है, जिस पे पूरी बुक, पूरा नावल, पूरा ड्रामा, पूरी जो है वो पोएम जो क्या कर रही होती है, उसके गिर्द घूम रही होती है, उस आइडिया को हम बोलते हैं थीम। ठीक है। ये मेन आइडिया आप कह सकते हैं इसको, या आप इसको जो है वो सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी टेक्स्ट इज कॉल्ड अ थीम। ठीक है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, थीम इज अ फंडामेंटल एंड ऑफन यूनिवर्सल आइडिया एक्सप्लोर्ड इन अ लिटरेरी वर्क। ठीक है। कि कोई बुनियादी या हुमागीर ख्याल जिसको किसी भी अदबी काम में क्या किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? थीम कहते हैं। तो बच्चों, अब जो पैराडाइज लॉस्ट है, असल में मिल्टन जो है वो अपने बचपन से ही चाहता था कि वो इंग्लिश लिटरेचर में अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसा काम करे जो ना तो पहले किसी ने किया हो और ना ही कोई आइंदा करे। अगर कोई करे भी सही तो इसका काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का हो। यानी कि ये सोचा हुआ था जॉन मिल्टन ने 14 से 15 साल की उम्र में कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जो पहले जो है हमारी लैंग्वेज में किसी ने भी ना किया हो। अब देखिए, अगर उसने अपना ख्याल ये किया था, उसके बाद जो अगर आप प्योरिटन एज पढ़ते हैं तो उस वक्त के जो सियासी हालात हो चुके थे, तो उनकी वजह से उसने अपना ये जो है तस्वर, इस ख्याल को तर्क कर दिया था कि चलें, अभी ये जो पॉलिटिक्स कंडीशंस हैं ये मुझे अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि ये भी जो था ये हवारी था और प्योरिटन्स का और क्रॉमवेल का। तो अब इसके लिए जो है ना इसने फिर जो है, या फिर इसने शादी भी की तो इसकी बेगम जो है वो भी इसे छोड़ के चली गई थी। तो इस वजह से इसका जो दिल है वो थोड़ा सा टूट चुका था, और इसका माइंड जो है ना वो दूसरी तरफ हो चुका था, और इसने जो है वो पैम्फलेट्स लिखने शुरू कर दिए थे हुकूमत मदद के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी, इस वजह से इसने क्या है, ये ख्याल जो है इसको तर्क कर दिया था कि ये कुछ बड़ा लिखेगा। ठीक है। लेकिन बाद में जब ये 54 ईयर्स ऑलमोस्ट का हो जाता है, फिर इसको ख्याल आता है कि मैंने जो है ना वो कुछ लिखना था, तो मुझे क्या है अब वो सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, मैंने जो एक आइडिया सोचा हुआ था, मैंने जो एक चीज़ अपने दिल में एक जो है वो बनाई हुई थी कि मैं जो है क्या करूंगा कि कुछ बड़ा लिखूंगा या कोई काम जो है लिटरेचर में करूंगा, तो मुझे जो है अब वो काम शुरू कर दूँ।
تو اب دیکھیں جی، اگر اس نے اتنا بڑا خیال کیا ہوا ہے، اس نے کافی دیر کا سوچا ہوا ہے کہ میں جو ہوں وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، تو اب اس کے لیے جو اس کا موضوع تھا وہ بھی تو بڑا ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر اس نے خیال اتنا بڑا رکھا ہے، اس کا آئیڈیا اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنا کام، اتنی کوئی بڑی چیز لکھنا چاہتا ہے جو پہلے کبھی کسی نے بنا لکھی ہو، تو اس کے لیے اسے تھیم جو چاہیے تھا وہ بھی بہت ضروری تھا۔ تو اس نے جو ہے نا سب سے پہلے بہت سے تھیمز اس کے خیال میں ہے، اس نے کہا جی میں سب سے پہلے جو ہے وہ جولیس سیزر پہ لکھنا چاہوں گا، لیکن اس نے دیکھا کہ جولیس سیزر کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس کی لینگویج میں یعنی کہ انگلش لٹریچر میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ اس وقت کا جو وہ تھا فائٹر، فریڈم فائٹر تھا کروم ویل، اس کے بارے میں لکھ دوں، لیکن کیونکہ وہ پیمفلٹس آلریڈی لکھ چکا تھا، تو اس نے سوچا کہ اگر میں پیمفلٹس اتنے سارے لکھ چکا ہوں، پھر بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ میں لکھتا ہوں، تو میرا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس کا روب یا دبدبہ یا میری وہ خواہش پوری نہیں ہوگی جو میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسا لکھوں جیسا کسی اور نے کبھی بھی نہ لکھا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس نے غور و فکر کیا کہ مجھے کچھ ایسا کیا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں یا وہ کرسچین تھا، تو مذہب سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ جو مذہبی بھی ہو، لوگ بھی اسے دیکھیں، اور وہ بھی بڑا ہیوی قسم کا، گرینڈ قسم کا جو ہے نا وہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے ملا کہ میں جو ہوں نا وہ کس چیز کے بارے میں لکھتا ہوں، تو اس نے جو ہے اپنی پہلی لائنز جو پیراڈائز لاسٹ کی جو پہلی لائنز ہیں، ان میں ہی اس نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ اصل میں وہ لکھنا کیا چاہتا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے۔ تو وہ لائنز دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لائنز تھیں آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ، ٹھیک ہے، کہ انسان نے جو سب سے پہلی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، انسان کی سب سے پہلی نافرمانی، ٹھیک ہے، جو کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے، ٹھیک ہے، اینڈ دا فروٹ، اور آپ فروٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو فاربڈن منع کیا ہوا، جو ممنوع تھا درخت، جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو کہہ دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو آپ مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس، یہ ہے جی تھیم اس کا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ آپ دیٹ فاربڈن ٹری، تو اس ممنوع درخت کا، ہوز مارٹل ٹیسٹ، تو جس کا لافانی ذائقہ جو ہے، براٹ ڈیپتھ انٹو دا ورلڈ اینڈ آل آر، وہ جو دنیا میں کیا لے کر آیا؟ موت اور تباہی لے کر آیا، ہماری تمام پریشانیوں کو لے کر آیا۔ دیکھ جنت میں انسان جنت میں رہ رہا تھا، تو انسان کو جو ہے جنت میں نہ تو موت کا خوف تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا ڈر تھا۔ تو پھر اگر جب وہ جنت سے نکالا گیا، اس نے نافرمانی کی، جنت سے نکالا گیا، تو پھر تو موت آنی تھی، کیونکہ جنت میں تو کسی قسم کی موت نہیں ہے نا، اب فنا نہیں ہے جنت میں، انسان جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ امارٹل ہو جاتا ہے، یعنی کہ لافانی ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں فانی ہے۔ تو جنت میں جب یہ رہ رہے تھے تو یہ لافانی تھے، انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے جو ہے وہ یہ نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کے بعد جو ہے اب وہ فانی ہو گئے، انہیں پھر مرنا بھی پڑتا تھا، انہیں جنت سے بھی نکالا گیا، جو عیش و عشرت میں انسان رہ رہا تھا، وہ سارا کا سارا عیش جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلی لائنیں ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ملٹن ہمیں ہنٹ دیتا ہے کہ جس تھیم پہ، جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں، یا پیراڈائز لاسٹ کا جو موضوع ہے وہ ہے آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس، یہ کیا ہے؟ اس کا تھیم ہے۔ پھر آگے وہ اسی اپنی بات کو جو ہے نا جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے I may assert eternal providence، کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ الہامی جو ہے وہ باتیں بتاؤں گا، میں اپنا جو میرا موضوع ہے، جو میرا تھیم ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اور وہ ہے کیا جی؟ and justify the ways of God to men، ٹھیک ہے۔ اصل میں فرسٹ ڈس اوبیڈینس، ٹھیک ہے، وہ جو ڈس اوبیڈینس تھی، اس کے بعد جو ہے اینڈ جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین، یہ سارا کا سارا کیا ہے جی؟ یہ پیراڈائز لاسٹ کا تھیم ہے۔ یہ ملٹن نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں وہ یہی موضوع ہے، اور پیراڈائز لاسٹ کا یہی ایک ہی تھیم ہے، اس میں جو ہے نا وہ اس نے کوئی زیادہ تھیمز استعمال نہیں کیے ہیں، مین تھیم اس کا یہی ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے، بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر اس کہانی میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ایپک ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ تو ملٹن جو ہے
وہ ہمیں سٹوری بتاتا ہے آدم علیہ السلام کی اور حوا علیہ السلام کے نافرمانی کی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا یہ کہانی جو ہے یہ کس طرح سے واقع ہوئی، اور پھر وہ اس کنٹیکسٹ کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ سیٹن کی جو ریبیلیون تھی، اس کی جو اس نے کیا کی، جو اس نے ضد کی ایک خدا کے نعوذ باللہ خدا کے خلاف جنگ کھڑی کر دی، تو اس سارے موضوع کو جو ہے نا وہ اس کنٹیکسٹ میں بڑھا کے بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے۔ تو اب وہ کہتا کیا ہے اصل میں، وہ کہتا ہے اینڈ جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین، وہ کہتا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا تو اس کے پاس صرف دو طریقے آگے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، جب انسان کیا کر بیٹھتا ہے، انسان جو ہے وہ خطا کر لیتا ہے، مسٹیک کر لیتا ہے، کمٹ کر لیتا ہے، تو اس کے سامنے کتنے ہیں، دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو جائے، امپوڈنٹ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، وہ اپنی غلطی پہ کیا جائے، ڈٹ جائے۔ دیکھیں اب جنت سے نکالے پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ لاسٹ کس کا ہوا ہے، وہ لاسٹ جو ہے وہ ایڈم کا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایو کا بھی ہوا ہے، ایڈم اور ایو کے ساتھ جو ہے وہ سیٹن کا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو راستے کون سے ہیں، دو راستے، ایک کہ ڈٹ جاؤ، جیسے سیٹن ڈٹ گیا تھا، اس نے کہا میں نے غلطی کر دی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے وٹ دو دا فیلڈ بی لاسٹ، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے جو ہے نا وہ جنت کھولی گئی ہے تو کیا ہوا، آل از ناٹ لاسٹ، سب کچھ نہیں کھویا گیا، دا انکنکریبل ول، ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی بھی وہ جذبہ ہے جس کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا، اینڈ کریج نیور ٹو سبمٹ اور ییلڈ، ٹھیک ہے، اس طرح کا کچھ آنا چاہیے تھا کہ میرے پاس جو ہے حوصلہ بھی ہے اور نہ تو میں ہار ماننے والا ہوں اور نہ ہی جھکنے والا ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو وہی ہے جسے سیٹن نے جو ہے وہ چوز کر لیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، جب غلطی کر لیتے ہو پھر آپ ڈھیٹ بن جاتے ہو جیسے سیٹن بن گیا، دوسرا یہ ہے کہ غلطی کے بعد آپ پچھتاتے بھی ہو، معافی بھی مانگ لیتے ہو، جیسا پھر کس نے کیا تھا، ایڈم اور ایو نے کیا تھا۔ دیکھیں جنت انہوں نے بھی کھو دی، انہوں نے بھی کھو دی، لیکن جنت کھونے کے بعد اس کا انداز رویہ کیا ہو گیا، مختلف تھا، اور ان کا انداز اور رویہ کیا تھا، وہ مختلف ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سیٹن ایک اور بھی کہتا ہے، سیٹن اتنا ضدی ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے جی ٹو رین از ورتھ ایمبیشن، کہ بادشاہی کرنا جو ہے نا، شاہت جو ہے نا وہ بڑا بہترین جذبہ ہے، دو انہیل، اگر کیوں اگرچہ وہ جہنم میں بھی آپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، بیٹر ٹو رین ان ہیل دین سرو ان ہیون۔ اب دیکھیں یہاں پہ وہ اتنا ضدی ہے، اسے افسوس بھی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ جنت چھین لی گئی ہے، وہ کہتا ہے اگر میں جو ہوں نا وہ وہاں پہ آ گیا ہوں، کہاں پہ جو ہے ہیل میں آ گیا ہوں، تو میں یہاں پہ سارے جو لعین فرشتے ہیں یا شیطان ہیں ان سب کا میں کیا بن چکا ہوں، سردار بن چکا ہوں، تو میرے لیے یہ چیز جو ہے نا یہ مجھے اچھی ہے، بجائے اس کے کہ میں جو ہے نا وہ جنت میں رہ کے وہ خدا کی خدمت کرتا رہتا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جنت میں سرونگ بھی نہیں ہے حقیقت میں جو ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب آتے ہیں، تو جب ہم بک 1 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ کس کا، صرف شیطان ہی نہیں گرا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایڈم اور ایو کا بھی جو ہے انسان جو ہے نا وہ بھی کیا ہوا ہے، گر گیا، جیسے وہ مزے کر رہا تھا وہاں پہ رہ رہا تھا، لیکن سیٹن نے جو ہے انہیں کیا کر دیا، مس گائیڈ کر دیا، تو اس مس گائیڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان سے بھی جو ہے نا جنت چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن بات پھر وہی ہے کہ سیٹن اور ان کے جو ہے فال میں وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا گرتا ہے، اس سے جنت کیوں چھینی گئی، کس طرح سے چھینی گئی، اور اس کا جو ہے نا وہ انداز کیا تھا، اور ایڈم اور ایو سے جب چھین لی گئی تو اس کا انداز کیا تھا۔ اب چھینی کیوں گئی، سیٹن سے کیوں چھینی گئی، سوال یہ ہے۔ چلیں ایڈم اور ایو کو تو ہم بعد میں پتہ کرتے ہیں نا کہ کیوں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سیٹن سے جو ہے نا وہ جنت کو کیوں لے لیا گیا۔ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے کرسچینٹی میں کہتے ہیں، جو کرسچینز ہیں ان کا بلیو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ کرائسٹ کو، جیسس کرائسٹ کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے جو ہے خدا نے جو ہے نا جیسس کرائسٹ کو اپنا نائب بنایا، ٹھیک ہے۔ اور سیٹن جو تھا یہ بہت بڑا فرشتہ تھا، تو اس نے جو ہے نا اس بات کے لیے پروٹیسٹ کیا، اس نے کہا نہیں یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ خدا کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مجھے خدا کا خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سیٹن کو جو ہے وہ جنت سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلیف کن کا تھا، کن کا ہے، کرسچینٹی کا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا ہے،
کرسچینٹی کا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ہولی قرآن میں، تو ہولی قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، دو بلیف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے، ریلیجیس تھیم ہے. تو ہولی قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ پاک نے کیا کیا، ایڈم کو کیا کیا، پیدا کیا، ایڈم کی برتھ ہوئی، تو اللہ نے جو ہے وہ تمام فرشتوں کو بلایا، سارے کے سارے فرشتے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو گئے، اور جو ہے نا اللہ نے کہا کہ ایڈم کو جو ہے نا وہ آپ کیا کرو، پروسٹریٹ کرو، یعنی کہ سجدہ کرو. ٹھیک ہے، سارے فرشتوں نے یہ بات مان لی. لیکن جو سیٹن ہے نا، سیٹن نے کہا نہیں، میں جو ہوں نا اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں، میں جو ہوں وہ آدم جو ہے وہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آدم مٹی کا بنا ہوا ہے، میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا ہوں. تو جب اس نے جو ہے وہ ایڈم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کا کیا ہوا، لاسٹ ہوا، اس نے جو ہے وہ پیراڈائز اس سے لے لی گئی، اور اللہ نے کہا کہ تو لعین ہے، تو جو ہے نا یہاں سے نکل جا اور جنت سے چلا جا. ٹھیک ہے، تو اب سیٹن تو اس طرح سے، سیٹن سے جو ہے وہ جنت اس طرح سے چھینی گئی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ایڈم اور ایو سے جو ہے نا وہ جنت کیسے لے لی گئی. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا انٹروڈکشن میں آپ کو پوری جو ہے نا پوئم کا کرواتا رہوں گا درمیان میں. تو یہ انٹروڈکشن بھی چل رہا ہے اور تھیم بھی چل رہا ہے. دیکھیں، ایڈم اور ایو کو اللہ نے کہا کہ تم لوگ جو ہو نا جنت میں رہو اور مزے کرو، سارے کام کرو، تمہیں جو ہے نا وہ ہر قسم کی کیا ہے، آزادی ہے، جو کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن سوائے ایک فروٹ کے جو ہے نا یہ آپ نے جو ہے نا نہیں کھانا. اس کو کہتے ہیں فروٹ آف نالج. ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں نے جو ہے نا اس کے قریب، اس کے درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اور اس فروٹ کو جو ہے نا تم لوگوں نے نہیں کھانا. تو اب دیکھیں اب کیا ہوا جی، فرشتہ جو ہے رافائیل وہ آتا ہے، وہ ایڈم کو بتاتا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ اس فروٹ کے قریب، ٹری آف نالج کے قریب چلے جاتے ہو، تو تمہارا کیا ہوگا، لاسٹ ہوگا، تمہیں اللہ جو ہے وہ کیا کر دے گا، جنت سے نکال دے گا. اور یہ جو تم مزے کر رہے ہو نا، یہ سارے کے سارے مزے جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے ختم ہو جائیں گے، اور تمہیں کیا ہوگی، پنشمنٹ ہوگی. لیکن سیٹن جو تھا، اب سیٹن کو غصہ کیوں تھا؟ سیٹن اصل میں اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا. سیٹن کو جو تھی وہ جیلسی تھی. ٹھیک ہے، سیٹن جو تھا وہ جیلس تھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا. کیوں بدلہ لینا چاہتا تھا؟ کہ سیٹن کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لاسٹ ہوا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ سیٹن کا لاسٹ ایڈم کی وجہ سے ہوا ہے نا، کیونکہ اس نے ایڈم کو سجدہ نہیں کیا، تو اس وجہ سے جو ہے اسے جنت سے نکال دیا گیا ہے. یا ایڈم اگر کرسچینٹی کی طرف دیکھیں تو کرائسٹ کی وجہ سے ہوا ہے، کہ اس نے جو ہے نا وہ کرائسٹ کو نہیں مانا، اس کا ڈپٹی اللہ پاک کا، تو نکال دیا گیا. اگر ایڈم اور جو ہے وہ کرائسٹ دونوں کو دیکھیں تو دونوں مین ہیں. یعنی کہ اصل میں سیٹن کا جو نقصان ہوا ہے، آج بھی شیطان جو ہے وہ ہم سے بدلہ لیتا ہے، ہمیں جو بھڑکاتا ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ انسان کی وجہ سے ہی کیا ہوا ہے، سیٹن کا نقصان ہوا ہے، سیٹن کو کیا کیا گیا ہے، سیٹن کا لاسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سیٹن جو ہے وہ انسان کے پیچھے ہے، اور انسان کو جو ہے ہر جگہ سے مار دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو سیٹن نے کیا کیا جی، سیٹن نے کہا اگر میں جنت سے نکالا گیا ہوں تو میں رہنے ان کو بھی نہیں دوں گا، میں نے کیا کرنا ہے، رہنے ان کو بھی نہیں دینا. تو سیٹن کیا کرتا ہے، سیٹن جاتا ہے، کوشش کرتا ہے بھڑکانے کی ایو کو. کس کو؟ ایو کو. سیٹن جو ہے وہ ایو کے پاس جاتا ہے، اسے جو ہے بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی جو فرسٹ اٹیمپٹ ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ناکام ہو کے لوٹتا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش جو ہے نا وہ جاری رکھتا ہے. جیسے کہ اس نے جو ہے وہ کہا تھا، کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں جو ہوں نا وہ ہارنے والا نہیں ہوں، میں جو ہے وہ ان سے لڑ کے رہوں گا. تو آخر کار وہ جو ہے وہ ایو کو پھسلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اب ایو جو ہے وہ فروٹ جو ہے اس کو ٹیسٹ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اس فروٹ کو کیا کر لیتی ہے، ٹیسٹ کر لیتی ہے. تو سے نکال دیا جائے گا، اور ایڈم جو ہے کسی دوسری ایو سے کیا کر لے گا، شادی کر لے گا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ ایو کیا کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرا لاسٹ ہو جائے گا،
اور ایڈم جو ہے وہ کیا کر لے گا، کیونکہ مجھے جنت سے سزا کے طور پہ نکالا جائے گا، تو ایڈم جو ہے وہ میرج کر لے گا کسی اور ایو سے۔ دیکھیں یہ نیچر آج بھی عورتوں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس چیز کو جو ہے وہ عورت برداشت آج بھی نہیں کرتی، کیونکہ یہ شروع سے ہی جو ہے وہ نیچر آ رہی ہے جو اللہ پاک نے رکھی ہے، تو وہ چینج نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں تک پھر اس نے کیا کیا، ایو نے کہا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ایڈم کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں، وہ بھی جو ہے نا یہ فروٹ چک لے اور میرے ساتھ اس کا بھی لاسٹ ہو جائے، تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں۔ یعنی کہ وہ چاہتی تھی، وہ اپنی محبت کو نہیں کھونا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی میں جو ہے ایڈم کو نہیں کھو سکتی، تو مجھے جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے میل کو پاور بڑی دی ہے، جو مرد ہے طاقت بڑی ہے، صلاحیت بڑی ہے سوچنے سمجھنے کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ حقیقت ہے کہ میل جو ہے نا وہ ہمیشہ پیسیو کریکٹر ہے بیفور اے وومن۔ ٹھیک ہے، عورت اپنی چلاکی سے جو ہے وہ میل کے اوپر کیا کر سکتی ہے، مین کے اوپر کیا کر سکتی ہے، حکومت کر سکتی ہے، لیکن اگر عورت جو ہے وہ تھوڑا سا عقل استعمال کرے تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اب کیا ہوا کہ جب اس نے ایسا کیا تو آدم جو ہے، ایڈم کو بھی جب پتا چلا، تو ایڈم کو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ہوگا، ہم سے جنت چھین لی جائے گی، لیکن وہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ مین کیا ہوتا ہے، وہ پیسو ہوتا ہے، تو ایڈم نے بھی یہی چیز دکھائی، اس نے کہا نہیں، اگر یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ایڈم کہتا ہے دا لنک آف نیچر ڈرا می فلیش آف فلیش، ٹھیک ہے کہ خدا نے خود ہی تو جو ہے نا ہمیں گوشت میں سے گوشت بنایا، یعنی کہ مجھ میں سے بنایا، بون آف مائی بون تو آرٹ، تم میری ہڈیوں میں سے بنائی گئی ہو، اینڈ فرام دائی اسٹیٹ، اور اس وقت جہاں پر تم ہو، مائن نیور شیل بی پارٹڈ، میں تم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گا، بلیس سار، وہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، چاہے مجھے سزا ملے، مجھے جنت سے نکال دیا جائے، جو مرضی ہو جائے، میں نے جو ہے نا وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو بیٹے، تو اب جب یہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہے نا وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیراڈائز لاسٹ میں، دیکھیں ایڈم کو بھی نکال دیا، سیٹن کو بھی نکال دیا، ایو کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ ایڈم ایو یا یہ سارے جو ہیں ان کو جنت سے نکال دیا جائے گا، یا اللہ نے، ہم آج کل جو ہم کہتے ہیں نا کہ اوہو میں جو ہے نا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس لکھا ہوا نصیب میں تھا، اوہو میں فیل ہو گیا، بس نصیب میں یہی تھا۔ تو بیٹے دیکھو نصیب میں جو ہے نا وہ ایسا نہیں لکھا ہوتا کہ آپ جو ہے نا آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نہیں، دیکھو یہ ہے آپ کا مقدر، یہ نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نصیب میں، یہ آپ کا نصیب ہے، میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نصیب میں دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، نصیب میں کیا ہے، دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ہو یہاں پہ، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک راستہ اس طرف جاتا ہے، ایک راستہ اس طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہو کہ یہ گاڑی دھیان سے چلائے گا، سکون سے چلائے گا، سپیڈیں نہیں لگائے گا، بائک کو جو ہے سکون سے لے جائے گا، بریک ٹائم پہ لگائے گا، تو پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہونا۔ اگر آپ چلتے ہو نا اس راستے پہ کہ بھاگ دوڑ کے چلائے گا، ریسیں لگائے گا، ون ویلنگ کرے گا، جی بریکیں نہیں مارے گا اور اندھی دھند گاڑی چلائے گا، تو اس سے مراد ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا، یہ سیو نہیں جائے گا۔ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا یہ ہے فری ول، یہ کیا ہے، فری ول۔ یہاں پہ جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ اپنی اللہ پاک مرضی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے یہاں پہ بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے، ادروائز تو ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو نے نصیب میں لکھا تھا میرا فیل ہونا، تو نے نصیب میں لکھا تھا، اس میں میرا کیا قصور ہے۔ تو فری ول اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم اپنی فری ول کو استعمال کرتے ہوئے یہ نصیب پالیں یا یہ نصیب پالیں، پاس ہو جائیں یا فیل ہو جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا سیو، ہم جو ہے نا وہ گھر آ جائیں۔ تو ان سب کے پاس بھی فری ول تھی۔ دیکھیں اللہ نے بادر نہیں کیا تھا اس کو سیٹن کو کہ تو ہر حال میں سجدہ کرے گا، اگر اللہ کہہ دیتا کہ تو ہر حال میں کرے گا، اللہ کہتا کن، اس نے آٹومیٹکلی گر جانا تھا۔ اللہ نے اسے فری ول دی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے کہا سجدہ کرے گا تو جنت میں رہے گا، سجدہ نہیں کرے گا تو جنت سے باہر نکال دیا جائے گا۔
لیکن اس کی اپنی چوائس پہ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، تو اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنت سے نکالا گیا۔ اسی طرح ایڈم اور ایو پہ بھی اللہ نے جو ہے نا وہ ان کی چوائس پہ پابندی نہیں لگائی، یہی کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے، لیکن اللہ نے جو ہے نا ان کی چوائس پہ پابندی نہیں لگائی تھی، تو وہ گئے اس درخت کے پاس، انہوں نے وہ پھل کھایا تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ تو فری ول ہے ایک جو آپ کام کر رہی ہوتی ہے جس پہ جو ہے نا اللہ کبھی بھی کسی قسم کی جو ہے نا وہ پابندی نہیں لگاتا۔ تو اب میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں اس جو آج کے میں نے جو ہے یہ لیکچر دیا ہے، تو دیکھیں تو کنکلوژن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹن، ایو، ایڈم اور یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ انہوں نے جو غلطی کی ہے تو اپنی یہ غلطی گناہ یا اپنی سزا کی خود ذمہ دار ہیں، اللہ نے ان پہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں اللہ جو ہے وہ کچھ رولز اس نے فکس کیے ہوئے ہیں، کچھ کیننز اس نے جو ہے نا وہ طے کیے ہوئے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو، اگر کچھ حدیں ہیں ان کو پار کرو گے نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے تل کا حدود اللہ، کہ یہ حدیں ہیں، اگر ان میں رہو گے تو پھر تم آسانی سے رہو گے، اگر تم ان حدوں کو پار کرتے ہو تو پھر جو ہے نا پھر آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مسئلہ، مسائل، پریشانی وہ اس کا باعث بن سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے نا پھر مسئلہ مسائل، تو ہمیں جو ہے ان حدود کو جو ہے نا وہ کراس نہیں کرنا چاہیے، ان حدود میں ہی رہ کر ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کے غیظ و غضب اور غصے کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ تھا تھیم، جس تھیم کو جو ہے نا وہ جان ملٹن نے جو ہے وہ پوئٹری کی صورت میں ہمیں بڑے پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بتایا۔ میرا اپنا فیوریٹ پوئٹ بھی یہی ہے، جان ملٹن، تو میں بڑا اس سے انسپائر ہوا کہ دیکھیں ایک بندے نے اتنا بڑا کام کیا اور وہ اس حالت میں کہ یہ بات کی جو باتیں ہیں جب میں بتاؤں گا تو پھر آپ خود بھی سوچیں گے کہ ہاں یار اس نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر